खलीफा राशिद दोम, इमाम अदल, मुराद रसूल, अमीरुल मोमिनीन सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। दूसरे खलीफा राशिद, अहले हिदायत के रहबर, यगाना ज़मा, जहान के बादशाह अदल, नसीब वाफर से बहरामंद, नफ्स काफिर पर सबसे ज़्यादा सख्त गिर, असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिपा सलार, अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। सुल्तानुल आरिफीन हज़रत सफ़ी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है कि तालिब मौला को अदल और मुहासबा नफ्स में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरह होना चाहिए। हज़रत अली करमल्लाहु वजुल करीम अक्सर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का जिक्र करते हुए फरमाया करते थे कि वो रशीदुल अमर हैं। इसका मतलब ये है कि वो हर मामला में दुरुस्त कार और सही राय थे, किसी काम में भटकने वाले नहीं थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने रुतबे और दर्जे में इस कदर बुलंदो बाला और अरफा हैं कि तारीख़ आलम में और कहीं दूसरी नज़ीर नहीं मिलती। तसव्वुफ़ के मुरसे आला सुल्तानुल फ़क्र दोम हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी महफिल पाकीज़ा और खुशगवार हो तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की बातें किया करो। विलादत, हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु खालिस अरब थे और अरबों की तमाम तर खूबियों, औसाफ और रसूम व रवाज के भी परवरदा थे। आप रज़ी अल्लाह अन्हु कुरैश में से हैं और आपका सिलसिला नसब यूं बयान किया गया है। उमर बिन ख़त्ताब बिन नुफ़ैल बिन अब्दुल उज़्ज़ा बिन रुबाह बिन अब्दुल्ला बिन कर्थ बिन ज़रा बिन अदी बिन काब बिन लवई बिन फ़हर बिन मालिक। आप रज़ी अल्लाह अन्हु कबीला अदी से हैं। कबीला अदी में दो भाई अदी और मर्रा थे। मर्रा दरअसल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजदाद में से हैं। इस निस्बत से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का सिलसिला नसब 8वीं पुश्त में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता है। आपका नाम उमर, कुनियत अबू हफ्स है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको फ़ारूक का लक़ब अता फरमाया और आप तारीख़ में उमर फ़ारूक के नाम से मशहूर हुए। आपकी विलादत बासादत 583 ईस्वी की एक शब को मक्का मुकरमा में हुई। आप रज़ी अल्लाह अन्हु खुद इस बारे में फरमाते हैं कि मैं फ़जार आज़म सानी यानी अरबों की दूसरी बड़ी जंग के आगाज़ से 4 साल पहले पैदा हुआ। आप रज़ी अल्लाह अन्हु सुर्ख़ सफ़ेद रंगत के, तवीलुल कामत, आंखें बड़ी बड़ी और सर के बाल बहुत कम थे। नाक मुबारक सीधा, गाल भरे भरे, चाल तेज थी। बकौल हज़रत सलमा बिन अलको, आप रज़ी अल्लाह अन्हु अपने बाएं हाथ से दाएं हाथ का काम लेते थे। अंग्रेज़ी इस्तिलाह में आप लेफ्ट हैंडेड थे। उबैद बिन उमैर का बयान है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अपने दराज कद की वजह से लोगों में मुमताज़ और नुमायां नजर आते थे। मुराद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु मुराद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से आपको मांगा था। शुरू में मुसलमानों की तादाद बहुत ही कलील थी। कुफारो मुशरिकीन मुसलमानों को तरह तरह के जुल्म व सितम का निशाना बनाते तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज़ दुआ फरमाई। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, तो उमर बिन हशाम या उमर बिन ख़त्ताब दोनों में से अपने एक पसंदीदा बंदे के ज़रिए इस्लाम को गलबा और इज़्ज़त अता फरमा। रावी कहते हैं कि इन दोनों में से अल्लाह ताला को महबूब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु थे, जिनके बारे में हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल हुई और मुशर्रफ बा इस्लाम हुए। तिरमिज़ी शरीफ 3683, अहमद 5696। बस अल्लाह के यहाँ ये दुआ हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के हक़ में कबूल हुई। एक रोज़ हज़रत उमर तैग बकफ अपने घर से निकले तो बनी ज़हरा के एक फ़र्द ने रास्ता में पूछा, किधर का इरादा है? मेरा इरादा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का है, माज़अल्लाह। तो उस शख्स ने कहा, तो फिर बनी हाशिम और बनी ज़हरा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हज़रत उमर ने कहा, मालूम होता है कि तुम भी दीन अबा से निकल चुके हो। उस पर उस शख्स ने कहा, एक बात कहूँ तो हैरानी होगी कि तुम्हारी बहन उम्मे जमील फ़ातिमा बिनते ख़त्ताब और बहनोई सईद बिन ज़ैद भी नए दीन में दाखिल हो चुके हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु गज़बनाक होकर उनके पास पहुँचे।
گھر میں داخل ہوتے ہی کہا، یہ کیا سرگوشیاں ہو رہی ہیں؟ دراصل اس وقت گھر میں حضرت خباب رضی اللہ عنہ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے تھے۔ بہن اور بہنوئی نے سورہ کے اوراق اور حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو چھپا دیا اور کہا کہ ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے للکارا، شاید تم لوگ گمراہ ہو چکے ہو۔ اس پر بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اگر جس پر تم ہو وہی دین گمراہی کا دین ہو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ غصے میں آپے سے باہر ہو گئے اور بہنوئی پر جھپٹ پڑے۔ جمیل فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شوہر کو چھڑانا چاہا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں تمانچے اس شدت سے رسید کیے کہ چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ آخر وہ بھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بہن تھیں۔ زخمی حالت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر بولی، عمر، میں اللہ کو معبود حقیقی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا نبی برحق مانتی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حالات سے مایوس ہو کر بہن سے وہ اوراق طلب کیے جن کی تلاوت کی جا رہی تھی، تو بہن نے اوراق دینے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ اس کے پڑھنے کے کچھ آداب تھے، یعنی پڑھنے والا طیب و طاہر ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرط تجسس سے ان آداب کو قبول کیا اور غسل و وضو کے بعد کتاب معرفت دیکھنی شروع کر دی۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی واقیم الصلاۃ لذکری تک ہی پہنچ پائے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی زبردست خواہش پیدا ہوئی اور پکار اٹھے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو۔ یہ سنتے ہی حضرت خباب رضی اللہ عنہ جو چھپے ہوئے تھے فوراً باہر نکل آئے اور کہا، عمر، مجھے یقین تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا قبول ہو جائے گی۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دار ارقم کی طرف چل پڑے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت وہاں قیام فرما تھے۔ وہاں پہنچ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کلمہ شہادت پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان لائے تو جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کیا، یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک اہل آسمان نے حضرت عمر کے اسلام لانے پر خوشیاں منائی ہیں اور مبارکبادیں دی ہیں۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ، ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو مشرکین نے کہا، آج کے دن ہماری قوم دو حصوں میں بٹ گئی، یعنی آدھی رہ گئی۔ اس حدیث کو امام حاکم، احمد اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ نیز امام حاکم نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سینے پر 3 دفعہ اپنا دست اقدس مارا اور ہر مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، عمر کے سینے میں جو غل یعنی سابقہ عداوت اسلام کا اثر ہے اسے نکال دے اور اس کی جگہ ایمان ڈال دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمات 3 مرتبہ دہرائے۔ اس حدیث کو امام حاکم اور طبرانی نے روایت کیا ہے اور امام حاکم نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح مستقیم الاسناد ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام ہمارے لیے ایک فتح تھی اور ان کی خلافت ایک رحمت تھی۔ خدا کی قسم، ہم بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے۔ بس جب وہ اسلام لائے تو انہوں نے مشرکین مکہ کا سامنا کیا، یہاں تک کہ ہم نے برملا یعنی کھلے عام اسلام کی دعوت دی اور خانہ کعبہ میں نماز بھی پڑھی۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ اعلانیہ دعوت حق۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے وقت تقریباً 40 مرد و زن اسلام قبول کر چکے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشرف با اسلام ہونے پر دار ارقم میں نشاط کی ایک کیفیت طاری ہو گئی اور مسلمانوں نے اس پرمسرت موقع پر اس جوش سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ صدائے بازگشت کعبہ میں سنی گئی۔ مرد حق حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ جواب اسبات میں ملا تو عرض کیا، حضور، جب ایسا ہے تو اعلان حق کیوں نہ کریں؟ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم سے باہر آ گئے۔ محمد سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لا چکنے کے بعد
اسلام کی دعوت عام ہو گئی۔ اب ہم لوگ کعبہ میں حلقہ وار بیٹھنے لگے، طواف بھی کرنے لگے۔ جس کسی نے ہمیں کچھ برا بھلا کہا اسے سختی سے جواب دینے لگے۔ رفاقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دعوت حق قبول کرنے کے بعد اپنی ساری زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی، اور آپ رضی اللہ عنہ نے قبول اسلام سے لے کر وصال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک زندگی کا ہر لمحہ رفاقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک غلام کی طرح بسر کیا۔ قبول اسلام کے بعد کوئی اہم موقع ایسا نہیں آیا جس میں آپ رضی اللہ عنہ موجود نہ ہوں۔ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، صلح حدیبیہ، غزوہ خیبر، فتح مکہ، غزوہ حنین، حتیٰ کہ آپ رضی اللہ عنہ ہر لمحہ صف اول میں نظر آتے ہیں۔ اور پھر آپ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو مشیروں میں سے ایک تھے۔ محمد حسنین ہیکل لکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سے مشورہ فرماتے تھے، جن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سب سے مقدم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں سے فرمایا کرتے تھے، خدا کی قسم، اگر تم دونوں کسی مسئلے پر متفق ہو جاتے ہو تو میں تمہارے مشورے سے کبھی نہیں ہٹتا۔ گویا آپ رضی اللہ عنہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رنگے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کرتے وقت ہی یہ تہیہ کر لیا تھا کہ دین کے مقابلے میں دنیا کو مکمل طور پر چھوڑ دینا ہی بہتر ہے۔ اس سلسلہ میں مدرجہ ذیل روایت ہی کافی ہے۔ خلف بن حوشب سے روایت ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے دین و دنیا کے معاملہ میں بہت غور کیا اور میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ اگر میں دنیا کی طرف جھک جاؤں گا تو دین جائے گا، اور دین کی طرف پورے طور پر راغب ہو جاؤں گا تو میری دنیا برباد ہو جائے گی۔ بہت غور و خوض کے بعد میں نے طے کیا کہ میں وہ قبول کر لوں جسے بقا ہے، اور اس چیز کو مٹ جانے دوں جو یوں بھی مٹ ہی جائے گی۔ آپ رضی اللہ عنہ کا یہ قول آپ رضی اللہ عنہ کے فعل سے اس طرح ظاہر ہوتا ہے کہ ابن سعد اور عبدالعزیز بن ابی جمیلہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جمعہ میں کچھ دیر ہو گئی، چنانچہ ممبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جلوہ فگن ہوتے ہی انہوں نے قوم سے اپنے دیر سے آنے کی معذرت چاہی اور فرمایا کہ دراصل ان کے پاس ایک ہی قمیض تھی اور اسے درست کیا جا رہا تھا تاکہ کوہنیاں کھلی نہ رہ جائیں۔ یہی روایت قتادہ نے بھی بیان کی، مگر اس میں تاخیر کا سبب قمیض کی درستی نہ تھی بلکہ اس کا دھویا جانا تھا۔ امت کے قائد گرامی کے پاس صرف ایک جوڑا کپڑا تھا اور وہ اسی کو دھو دھو کر پہنتے تھے۔ وصال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کیفیت۔ جب وصال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو چونکہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشق تھا، اس لیے آپ رضی اللہ عنہ یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہ تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے ہیں۔ ان کی یہی بے اختیاری اور عشق انہیں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لے آیا، اور آپ رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا، منافق افواہ اڑا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے، نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو موسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ کے حضور تشریف لے گئے ہیں۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے 40 روز تک غائب رہنے کے بعد دوبارہ تشریف لائے تو ان کی غیبت کے دوران میں اسی طرح بنی اسرائیل نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی واپس آئیں گے۔ یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جذبات اور شیفتگی کے عالم میں یہ بھی اعلان کر دیا تھا کہ جو شخص یہ کہے گا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ مولانا شبلی نعمانی اس سلسلہ میں الفاروق میں فرماتے ہیں، قرائن اس روایت کی تصدیق نہیں کرتے۔ ہمارے نزدیک چونکہ مدینے میں کثرت سے منافقین کا گروہ موجود تھا جو فتنہ پردازی کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کا منتظر تھا، اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مصلحتاً اس خبر کے پھیلنے کو روکا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے فہم پر تبصرہ کرتے ہوئے مصری مورخ اور مصنف محمد حسنین ہیکل لکھتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یقین کر لینا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ممکن نہیں، ان معنوں میں قابل تسلیم ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی صفات کی وجہ سے اس وقت بھی زندہ تھے اور ہیں۔ جب تک یہ عالم قائم ہے آپ پر موت وارد نہ ہو سکے گی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بڑے شد و مت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا انکار کر رہے تھے۔ محمد حسنین ہیکل کی بات اس طرح سے بھی سچ ثابت ہوتی ہے کہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ اور حیات ہیں، جیسا کہ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ پس ہر وہ شخص مومن و مسلمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے کیسے ہو سکتا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حیات ہی نہیں مانتا؟ وہ جو کوئی بھی ہے جھوٹا، بے دین، منافق اور کذاب ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کذاب میرا امتی نہیں ہو سکتا۔ باوالا کتاب کلید التوحید کلام۔ جسے حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتبار نہیں، وہ دونوں جہان میں خوار ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر وہ شخص مردہ مانتا ہے جس کا دل مردہ ہو اور اس کا سرمایہ ایمان و یقین شیطان نے لوٹ لیا ہو۔ باوالا کتاب کلید التوحید کلام۔ چونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فنا تھے، اس لیے آپ رضی اللہ عنہ کو وہ ذات نظر آ رہی تھی جس سے دائمی بقا ہے، اور جو لوگ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت پر یقین کر رہے تھے دراصل غصہ ان لوگوں پر تھا۔ آپ چونکہ فاروق یعنی حق و باطل میں تمیز کرنے والے ہیں، اس لیے ان لوگوں پر آپ رضی اللہ عنہ کا غصہ بجا بھی تھا۔ لقب فاروق۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا لقب فاروق یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ ایک بار حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فاروق کے لقب کی وجہ تسمیہ پوچھی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی حدیث دہرائی جس کا آخری حصہ یہ ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو دو صفوں میں جو چکی کے پاٹوں کی مانند تھیں باہر نکالا، اسی عالم میں ہم مسجد میں داخل ہوئے، غرض مجھے فاروق یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والا کہنے کی یہ تقریب تھی۔ ایوب بن موسیٰ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول نقل کیا ہے، عمر کے قلب و نظر حق کی آماج گاہ ہیں اور وہ فاروق ہیں۔ محمد بن سعد نے ابو عمر بن ذکوان کا بیان نقل کیا ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے جب پوچھا کہ عمر کو فاروق کہہ کر سب سے پہلے کس نے پکارا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لیا اور فرمایا کہ سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی انہیں فاروق کہہ کر پکارا۔ نزال بن ثبت الہلالی کا بیان ہے کہ ایک دن کا ذکر ہے کہ ہم حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر تھے، ہم نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ذکر آپ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں چھیڑ دیا تو آپ نے فرمایا عمر وہ جلیل المرتبت ہستی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے فاروق کا خطاب عطا کیا ہے اور آپ کی ذات حق و باطل میں حد فاضل بن گئی ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، اے اللہ اسلام کو عمر کی ذات سے غلبہ عطا فرما۔ خلافت صدیقی میں بنیادی کردار۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرمانے کے بعد قدر انتشار اور تقسیم کی صورتحال بنتی نظر آئی تو آپ رضی اللہ عنہ نے اعلان فرمایا، کیا تم الگ الگ امیر بنانا چاہتے ہو؟ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امام بنا چکے ہیں۔ آپ کی ترغیب سے تمام لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دستے مبارک پر بیعت کر لی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد جمادی الثانی 13 ہجری کو آپ مسند ارائے خلافت ہوئے اور مخلوق خدا میں انصاف و عدل، حق پرستی اور پاک بازی کا جذبہ پیدا فرمایا۔ اسلامی سلطنت کو باقاعدہ جدید نظام سے منظم کیا لیکن خود اپنے نفس کے محاسب بن بیٹھے۔ خلافت فاروقی۔ جمادی الثانی 13 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے۔ اس بیماری کے دوران آپ خاصے ناتواں اور کمزور ہو گئے تھے۔ ایک وقت ایسا بھی آ گیا کہ سہارے کے بغیر اٹھنا بیٹھنا بھی ممکن نہیں رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی علالت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو امامت کا حکم دیا۔ اس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی علالت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نماز پڑھاتے رہے
یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رحلت فرما گئے۔ پھر خلافت کے حوالے سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، پس ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آخری وقت عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں اشارہ فرمایا۔ اس معاملہ میں انہوں نے کوئی کوتاہی نہیں کی۔ پس مسلمانوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے بیعت کی اور میں نے بھی مسلمانوں کے ساتھ عمر کی بیعت کی۔ تاریخ طبقات میں ابن سعد نے لکھا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے الفاظ یہ ہیں، جب میرے بابا پر بیماری بوجھ بن گئی تو ان کے پاس فلاں فلاں اشخاص آئے اور انہوں نے کہا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب، جب آپ کل اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے تو ان سے کیا کہیں گے؟ حالانکہ آپ نے ہم پر عمر ابن خطاب کو اپنا جانشین بنایا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے بٹھا دو۔ پھر ان سے کہا، کیا تم مجھے آخری وقت میں اللہ تعالیٰ کی معرفت سکھانے آئے ہو؟ میں اللہ سے کہوں گا کہ میں نے اللہ کی تمام مخلوق میں سے ان پر سب سے بہتر آدمی کو خلیفہ بنایا ہے۔ اسی حوالے سے ایک اور روایت میں درج ذیل الفاظ کا اضافہ بھی ملتا ہے، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ اور عمر کو تم سب سے زیادہ پہچانتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے کہوں گا کہ میں نے تیرے بندوں میں سے سب سے بہتر آدمی کو چنا ہے۔ چند ایک صحابہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ بھی باور کرانے کی کوشش کی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت سخت ہیں اور تشدد کرنے میں تامل سے کام نہیں لیتے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب ان پر خلافت کا بار پڑے گا تو خود بخود ہی نرم پڑ جائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بلا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں وصیت لکھوا دی تھی۔ بیشتر صحابہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نامزدگی کے بارے میں علم تھا، اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا خلیفہ بننا لوگوں کے لیے کسی شک و شبہ اور اچنبے کی بات نہیں تھی۔ پہلا خطاب۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خود بھی کسی طرح سے منصب خلافت پر متمکن ہونے کے لیے عجلت اور جلد بازی سے کام نہیں لیا تھا۔ 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دوسرے دن بطور خلیفہ مسلمانوں کے سامنے آئے اور خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالتے ہی خطاب کرتے ہوئے کہا، اے لوگو، ہم تم سے آزمائے گئے ہیں اور تم ہم سے۔ میں اپنے ساتھی کے بعد تمہارا خلیفہ بنایا گیا ہوں۔ جو ہمارے سامنے ہیں ہم خود ان میں رہیں گے اور ان سے معاملات کریں گے۔ جو ہم سے دور ہیں ان پر ہم طاقتور اور امین لوگوں کو والی بنائیں گے۔ جو اپنے فرائض کو خوب پہچانیں گا ہم اسے خوب تقرب بخشیں گے، اور جو برا ثابت ہوگا اسے عذاب و سزا دیں گے۔ اللہ ہمیں معاف کرے اور تمہیں بھی۔ چونکہ آپ رضی اللہ عنہ کی نامزدگی کے وقت کچھ اصحاب نے آپ رضی اللہ عنہ کی طبیعت کی سختی اور درستی کا ذکر کیا تھا، چنانچہ اس پس منظر میں اپنے پہلے خطاب میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ دعا مانگی، اے اللہ، میں سخت ہوں، مجھے نرم کر دے، میں ضعیف ہوں، مجھے قوت عطا فرما، میں بخیل ہوں، مجھے سخاوت کرنے کی توفیق دے۔ امیر المومنین کا لقب۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب خلافت سنبھالی تو صحابہ کرام کی مشاورت سے خلیفۃ الرسول کا لقب اختیار کیا، اور ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر خطبہ دیا کرتے تھے، اس سے ایک درجہ نیچے بیٹھ کر آپ رضی اللہ عنہ خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خلافت سنبھالی تو آپ نے خلیفۃ الرسول کا لقب اختیار کرنے سے انکار کیا۔ آپ کا موقف یہ تھا، خلیفۃ الرسول کے لقب کا حقدار اس دنیا میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، اور عمر تو بالکل ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی مشاورت سے امیر المومنین کا لقب اختیار کیا، اور جہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھ کر خطبہ دیا کرتے تھے، اس سے ایک درجہ نیچے بیٹھ کر آپ رضی اللہ عنہ خطبہ دیا کرتے تھے۔ یوں امیر المومنین کا لقب اختیار کرنے والے آپ رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ راشد ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جدید معاشرتی، معاشی اور فلاحی مملکت کے بانی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں پہلا جدید معاشرتی، معاشی اور فلاحی مملکت کا نظام قائم ہوا، اور یہ فلاحی اسلامی مملکت اس وقت قائم ہوئی جب دنیا فلاحی مملکت کے فلسفہ اور نظریہ تک سے لا علم اور نابلد تھی۔
موجودہ دور کی یورپ کی فلاحی مملکتیں بھی اس دور کا مقابلہ نہیں کر سکتیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے مندرجہ ذیل جدید شعبوں اور محکموں کی بنیاد رکھی، اس لیے ان کو اولیات عمر بھی کہا جاتا ہے۔ ان میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔ باقاعدہ مجلس شورا قائم کی جس میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سمیت جید صحابہ کرام شامل تھے۔ بیت المال یعنی محکمہ خزانہ قائم کیا اور اس کے اعمال مقرر فرمائے۔ احتساب کا محکمہ قائم کیا۔ امیر المومنین کا لقب اختیار کیا۔ اس سے قبل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا لقب خلیفۃ الرسول تھا۔ باقاعدہ پیشہ ور فوج کا محکمہ قائم کیا اور اس کا ہیڈ کوارٹر بنایا اور مختلف صوبوں میں فوجی چھاونیاں قائم کیں۔ جاسوسی اور سراغ رسانی یعنی انٹیلیجنس کا محکمہ قائم کیا۔ فوج کے لیے سامان حرب و ضرب کا پیداواری شعبہ قائم کیا۔ عدالتی نظام کی بنیاد رکھی۔ ہر علاقہ میں عدالتیں بنوائیں اور قاضی مقرر کیے۔ قاضی القضات یعنی چیف جسٹس کے عہدہ پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو مقرر کیا۔ مسلمانوں کا علیحدہ سال یعنی سن ہجری حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی مشاورت سے جاری کیا۔ محکمہ جیل کی بنیاد رکھی۔ مردم شماری کروائی۔ پولیس کا محکمہ قائم کیا۔ مختلف شعبوں کے کاموں کو باہم مربوط کرنے کے لیے رضاکار مقرر کیے اور ان کی تنخواہیں مقرر فرمائیں۔ اسلامی مملکت کو انتظامی لحاظ سے مختلف صوبوں میں تقسیم کیا۔ نئے نئے شہر آباد کیے۔ محکمہ آبپاشی قائم کیا اور اس کے لیے نہریں کھدوائیں۔ لگان، عشر، زکوٰۃ اور جزیہ جمع کرانے کے لیے محکمہ مالیات یعنی فائنانس کی بنیاد رکھی۔ محکمہ تجارت قائم کیا اور تاجروں کے لیے تجارت کے اصول و ضوابط وضع کیے۔ راتوں کو گشت کر کے رعایا یعنی عوام کے حالات معلوم کرنے کا طریقہ وضع کیا۔ ہر شعبہ میں سرکاری احکامات تحریر کرنے کے لیے پرچہ نویس مقرر فرمائے۔ نظام تعلیم کی بنیاد رکھی اور معلموں اور مدرسوں کے مشاہرے مقرر فرمائے۔ راہ پڑے ملنے والے لاوارث اور یتیم بچوں کی ذمہ داری حکومت کی مقرر کی اور اس مقصد کے لیے وظیفے مقرر کیے۔ نہ صرف مفلوق الحال غریب مسلمانوں بلکہ غیر مسلموں، یہودیوں اور عیسائیوں کے روزینے مقرر فرمائے۔ وقف یعنی ٹرسٹ کا طریقہ ایجاد کیا۔ مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ تک مسافروں کے آرام کے لیے سرائیں اور مکانات بنوائے۔ ہر شہر میں مسافروں کے قیام کے لیے مہمان خانے تعمیر کرائے۔ مساجد میں درس و تدریس اور وعظ کا طریقہ قائم کیا اور مساجد میں رات کو روشنی کا انتظام فرمایا۔ نماز تراویح باجماعت جاری فرمائی۔ شراب کی حد کے لیے 80 کوڑے مقرر فرمائے۔ تجارت کے گھوڑوں پر زکوٰۃ مقرر کی جبکہ سواری کے گھوڑوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ نماز جنازہ میں 4 تکبیروں پر تمام لوگوں کا اجماع کرایا۔ وسعت مملکت اسلامیہ۔ مورخین کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں سلطنت اسلامی کو جو وسعت حاصل ہوئی اس کی مثال نہیں ملتی۔ 1000 سے زائد شہر اور 3600 علاقے آپ رضی اللہ عنہ کے دور میں فتح ہوئے اور 25 لاکھ مربع میل کا علاقہ آپ کی حکمرانی میں شامل تھا۔ آج جو مسلمان ممالک مختلف ناموں سے آزاد اور قائم ہیں، یہ علاقے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہی فتح ہوئے۔ مثلاً عراق، بصرہ، حیوہ، ایران، مدائن، مصر، شام، آذربائیجان، آرمینیا، خوزستان، کرمان، سیستان، خراسان، اسکندریہ، مکران موجودہ سندھ، عدن، لیبیا، اردن، لبنان، طرابلس، عمان، قطر، متحدہ عرب امارات، یمن، جنوب مشرقی ترکی، تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان، کویت، بحرین، سوڈان کے علاقے فتح ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس وقت کی 2 سپر پاورز ایران اور روم یعنی کیسر و کسریٰ کو نہ صرف فتح کیا بلکہ مسلمانوں کے اخلاق اور مساوات کے سنہری اصولوں کی وجہ سے وہاں کے لوگوں کی کثیر تعداد مسلمان ہو گئی۔ ان تمام فتوحات میں سے بیت المقدس کی فتح اسلامی تاریخ میں منفرد و سنہری باب کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یروشلم پہنچے تو شہر کے قریب لوگوں نے دیکھا کہ غلام اونٹ پر سوار ہے، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اونٹ کی رسی پکڑے ہوئے پیدل چل رہے تھے اور ان کے لباس پر کئی پیوند لگے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر یروشلم کے پادریوں نے بیت المقدس کی چابیاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیں۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں ایک سفیر روم سے آیا
اس نے اہل مدینہ سے دریافت کیا کہ تمہارے شہنشاہ کا محل کہاں ہے؟ جواب دیا گیا کہ ہمارے یہاں نہ تو شہنشاہ ہے نہ محل، البتہ امیر المومنین ہیں۔ اس وقت وہ سامنے گارا اٹھا کر مزدوری کر رہے ہیں جو ان کا ذریعہ معاش ہے، اور اس مسجد کی دیوار کے سائے میں آرام فرماتے ہیں۔ وہ رومی سفیر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے قریب گیا اور کہنے لگا، یہ وہ انسان ہے جس کی ہیبت سے دنیا کے بڑے بڑے کج کلا بادشاہوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ اے عمر، تم نے انصاف کیا، اس لیے تمہیں گرم ریت پر نیند آ جاتی ہے۔ ہمارے شہنشاہ نے ظلم کیا، اسے ریشم کے بستروں پر بھی نیند نہیں آتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی فتوحات و کامرانیاں قابل تبریک اور پر اثر ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تبلیغ اسلام میں سب سے اہم کردار ان کا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جس تیزی کے ساتھ اس دنیا میں اسلام پھیلایا، اس کی مثال نہیں ملتی، بلکہ دنیا کے جن خطوں اور ممالک میں آج اسلام دکھائی دیتا ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہی پھیلا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جو ممالک اور علاقے فتح ہوئے، ان میں سے بیشتر علاقوں میں آج بھی مسلمان آباد اور قابض ہیں۔ اس قدر وسیع و عریض خطوں اور علاقوں میں فروغ اسلام کا صحرا اصل میں تو بانی اسلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر ہے، لیکن اسلام کی اس حد تک ترویج و ترقی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمات سے اغماز نہیں برتا جا سکتا۔ یہ ان کی بے نظیر قیادت اور امت مسلمہ کی سربراہی کا نتیجہ ہے کہ کئی عظیم اور صدیوں سے مستحکم اور قائم سلطنتیں مسلمانوں کے زیر نگیں آ گئیں۔ مصر کا مشہور عیسائی مصنف جرجی زیدان حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی عظمتوں، فضائل اور ان کی کامیابیوں اور کامرانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے لکھتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد زرعی میں انہوں نے بے شمار ممالک پر فتوحات حاصل کیں، جابرانہ سلطنتوں کو انہوں نے تہس نہس کر دیا، ساسانی اور رومی شہنشاہوں کے بے بہا خزانے ان کے مجاہدین کے قدموں میں ڈھیر ہوتے چلے گئے۔ ان سب سے بڑھ کر وہ خود پرہیزگاری، پارسائی اور اعتدال پسندی کی زندگی کے خوگر تھے۔ زمانے کی جدید ضرورتوں اور بدلتے ہوئے حالات اور تقاضوں کے حوالے سے وہ جدت پسند تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف میدانوں میں ان کی نافذ کردہ اصطلاحات کو کوئی حکمران بے توجہ نہیں چھوڑ سکا۔ وہ عوام کے اجتماعات کو اپنے پھٹے پرانے اور پیوند زدہ لباس میں خطاب سے نوازتے رہے۔ وہ جو کچھ کہتے وہی صحیح کر دکھاتے تھے۔ ان کے قول و فعل کی ہم آہنگی لوگوں کو ان کا گرویدہ بناتی چلی گئی۔ اپنی انتظامیہ اور فوج میں انہوں نے بہترین نظم و ضبط پیدا کیا۔ وہ گورنروں اور جرنیلوں پر کڑی نظر رکھتے اور ان کا ہمہ وقت محاسبہ جاری رکھتے تھے۔ اس عظیم حکمران کے محاسبے سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جیسا جرنیل بھی نہ بچ سکا۔ وہ تمام لوگوں کے لیے سچے، ہمدرد، انصاف پسند اور رحم دل بھی تھے، حتیٰ کہ ان کے ان فضائل سے غیر مسلم بھی فیض یاب ہوتے تھے۔ ایک یورپی مورخ لکھتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کردار و عمل کی عظمت ہے کہ انہیں وسیع و عریض سلطنت اور بے بہا قوت و حشمت کی بجائے انسانی صفات کے حوالے سے بہت شہرت ملی۔ اس حوالے سے وہ ایک عظیم رہنما ہی نہیں بلکہ اسلام کے اعلیٰ اوصاف کے مثالی پیکر بھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے اور احکامات حکمرانی۔ حضرت ایوب بن موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز فرمایا، عمر کے قلب و نظر حق کی آماجگاہ ہیں اور وہ فاروق ہیں، یعنی ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حق و باطل میں حد فاصل کھینچی ہے۔ یہ حقیقت اس طرح ثابت ہوتی ہے کہ اسیران بدر، پردے کے احکام اور واقعہ الہ کے بعد کے احکام، مقام ابراہیم کو مسلح بنانے کا حکم، شراب کی حرمت کے احکام اور دیگر کئی احکامات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی منشا اور رائے کے مطابق نازل ہوئے۔ تفصیل آگے احادیث میں ہے۔ عدل فاروقی رضی اللہ عنہ اور احتساب فاروقی رضی اللہ عنہ۔ آپ رضی اللہ عنہ کے دور میں احتساب کا بے مثال نظام قائم تھا۔ اس نظام کی مثال آج کی جدید دنیا بھی پیش نہیں کر سکتی، بلکہ آپ رضی اللہ عنہ کو خود کئی دفعہ احتساب میں سے گزرنا پڑا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ضبط نفس اور عدل و انصاف پر اس قدر زور دیا کہ اعمال اور گورنر عدل و انصاف کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ سے خوف زدہ رہتے تھے۔ رعایا حکام کی شکایت کرتے ہوئے کسی قسم کا خوف محسوس نہ کرتی۔
جب کسی گورنر کی شکایت دربار فاروقی میں پہنچتی تو فوراً اس والی کو طلب فرماتے اور واقعہ کی تحقیقات فرماتے۔ اگر وہ مجرم ثابت ہوتا اسے سخت سزا دیتے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے رعایا کی خدمت اور ان کی راحت رسانی کے لیے اپنے گورنروں کو سخت ہدایات دی ہوئی تھیں کہ اپنے مکان کا دروازہ بند نہ کریں، تاکہ جس وقت بھی تمہارے پاس دکھی انسان اپنی حاجت لے کر آئے تو تمہارے سامنے بغیر روک ٹوک آ سکے۔ ترکی گھوڑے پر سوار نہ ہو کیونکہ اس میں رعونت اور نخوت پائی جاتی ہے۔ باریک کپڑا نہ پہنے، چھنا ہوا آٹا استعمال نہ کرے۔ جب کسی حاکم کو صوبے کا والی مقرر فرماتے تو اس کی مملوکہ اشیاء اور مال و اسباب کی فہرست تیار کرا کر دفتر خلافت میں محفوظ رکھتے۔ اگر حاکم کی حالت میں کوئی نمایاں ترقی ہوتی تو اس کا مواخذہ کیا جاتا۔ آپ رضی اللہ عنہ ایام حج میں لوگوں کو جمع کر کے عام اعلان فرماتے کہ میرے کسی عامل سے کوئی شکایت ہو تو وہ بیان کرے۔ ایام حج میں ایک دفعہ تمام اعمال حاضر تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اعلان فرمایا، میرے اعمال سے آپ کو کوئی شکایت ہو تو بیان کرو۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا امیر المومنین، آپ کے عامل عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے مجھے بے قصور درے مارے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اٹھو اور تم بھی سریعام اپنے حاکم سے بدلہ لو۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فاتح مصر نے عرض کیا کہ یا امیر المومنین، یہ بات حکام کو ذلیل کر دے گی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرے نزدیک ہر انسان کی عزت برابر ہے۔ میں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ذات سے بدلہ دلواتے دیکھا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اٹھے اور اس شخص کو ایک درے کے بدلے میں ایک اشرفی دے کر راضی کر لیا۔ آپ دن کو لوگوں سے ملاقاتیں اور رات کو گشت کرتے تاکہ لوگوں کے احوال معلوم ہوں۔ باروایت مجاہد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اکثر کہا کرتے تھے، اگر دریائے فرات کے کنارے بھوک سے ایک کتا مر جائے تو میں ڈرتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہیں مجھ سے سوال نہ کرے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات آپ اس سلسلے میں گشت فرما رہے تھے کہ ایک اعرابی کے پاس سے گزر ہوا جو اپنے خیمے کے باہر بیٹھا ہوا تھا۔ خیمے کے اندر سے کراہنے کی آواز سنائی دی تو آپ ٹھہر گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اعرابی سے پوچھا، یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا، یہ میری بیوی ہے اور درد ذرا میں مبتلا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ یہ سن کر اپنی زوجہ محترمہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ ایک بہت بڑی نیکی کا کام ہے، اگر تم اس میں شریک ہونا چاہتی ہو تو ضروری سامان لے لو کہ ایک راہگیر مسافر کی بیوی کو درد ذرا کی تکلیف ہے۔ وہ بخوشی تیار ہو گئیں تو آپ رضی اللہ عنہ اس آدمی کے پاس تشریف لائے۔ پوچھا کہ تم اس عورت کو اجازت دیتے ہو کہ یہ تمہاری بیوی کے پاس جا کر اسے اطمینان دلائے؟ پھر آپ رضی اللہ عنہ اعرابی کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتے رہے۔ ذرا دیر کے بعد خیمے سے آواز آئی، یا امیر المومنین، اپنے ساتھی کو لڑکے کی بشارت دے دیجیے۔ اعرابی نے امیر المومنین کا نام سنا تو گھبرا گیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرے بھائی، اپنی جگہ پر بیٹھے رہو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، کل ہمارے پاس آنا۔ وہ صبح کو آ کر ملا تو آپ رضی اللہ عنہ نے بچے کا وظیفہ مقرر کر دیا اور کافی مال و اسباب دے کر رخصت فرمایا۔ اسی طرح زید بن اسلم روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات کے وقت گشت کر رہے تھے۔ دیکھتے ہیں کہ ایک عورت اپنے گھر میں ہے، اس کے ارد گرد بچے رو رہے ہیں، ایک ہنڈیا آگ پر رکھی ہے، اس میں پانی بھر رکھا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے خیمہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، اللہ کی بندی، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ یہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہ ہنڈیا کیسی ہے جو آگ پر رکھی ہے؟ اس نے کہا کہ یہ پانی ہے جس سے ان بچوں کو بہلا رہی ہوں تاکہ یہ سو جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بے اختیار رو پڑے۔ آپ رضی اللہ عنہ بیت المال میں آئے اور ایک بڑا تھیلا آٹے کا اور ایک ڈبہ گھی کا اور کچھ کھجوریں، کپڑے اور درہم رکھے، یہاں تک کہ اس تھیلے کو بھر دیا۔ پھر فرمایا، اسلم، اس تھیلے کو میرے کاندھوں پر رکھ دو۔ میں نے عرض کیا کہ میں اس تھیلے کو اٹھاتا ہوں تو فرمایا، کل قیامت کے دن کیا تو میری طرف سے جواب دے گا؟ پھر خود وہ سامان اٹھا کر اس عورت کے پاس تشریف لائے، ہنڈیا کو لے کر اس میں آٹا اور گھی ڈالا اور پھر چولہے پر چڑھا کر آگ جلانے کے لیے خود پھونکے مارتے رہے، یہاں تک کہ کھانا پک کر تیار ہو گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ ان بچوں کو اپنے ہاتھ سے کھلاتے رہے حتیٰ کہ وہ بچے سو گئے۔ تو عورت نے کہا، خدا تجھے جزائے خیر دے،
مور خلافت میں امیر المومنین سے زیادہ مستحق تو تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے عورت سے فرمایا، کل تم امیر المومنین کے پاس آنا، میں تم کو وہیں ملوں گا اور تمہارے لیے وظیفہ جاری کرا دوں گا۔ شام کا ایک نامور فرمانروا جبلہ بن اہم غسانی مسلمان ہو گیا تھا۔ طواف میں اس کی چادر کا ایک کونا ایک شخص کے پاؤں کے نیچے آ گیا۔ جبلہ نے اسے تھپڑ مار دیا۔ اس شخص نے برابر کا جواب دیا۔ جبلہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شکایت کی تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم نے جیسا کیا ویسا پایا۔ جبلہ نے جوش سرداری و حکمرانی میں کہا، ہم وہ ہیں کہ ہم سے اگر کوئی شخص گستاخی سے پیش آئے تو وہ قتل کا سزاوار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں جاہلیت میں ایسا ہی تھا، لیکن اسلام نے پست و بلند کو ایک کر دیا۔ جبلہ نے کہا کہ اگر اسلام ایسا مذہب ہے جس میں صاحب رتبہ اور عام آدمی کا امتیاز نہیں تو میں اس سے باز آتا ہوں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی مطلق پرواہ نہیں کی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک بوڑھا نابینا آدمی بھیک مانگ رہا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کا شانہ پکڑ کر دریافت فرمایا، تم کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو اور بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں یہودی ہوں، معذوری و محتاجی اور جزیہ ادا کرنے کے لیے بھیک مانگ رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے گھر لے گئے اور جو کچھ دینا تھا دے دیا، اور بیت المال کے عہدیدار کو بلا کر حکم دیا کہ اس شخص کو اور اس قسم کے دیگر لاچار غیر مسلم لوگوں کو تلاش کرو، بخدا ہم انصاف کرنے والے نہیں ہو سکتے کہ ان کی جوانی کی کمائی یعنی جزیہ تو کھائیں اور بڑھاپے کے وقت انہیں بھیک مانگنے کی ذلت میں مبتلا کریں۔ بعد ازاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص اور اس طرح کے تمام نادار اہل کتاب کا جزیہ ساقط کر دیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ایک شیر خوار بچے کو ماں کی گود میں روتے ہوئے دیکھا تو اس کی ماں کو تاکید کی کہ بچے کو بہلائے۔ کچھ دیر بعد پھر ادھر سے گزرے تو بچے کو پھر روتا پایا تو غصے میں اس کی ماں سے کہا، تو بڑی بے رحم ماں ہے۔ اس نے کہا کہ تم کو اصل حقیقت معلوم نہیں اور بلا وجہ مجھے ڈانٹتے ہو۔ بات یہ ہے کہ عمر نے حکم دیا ہے کہ جب تک بچے دودھ نہ چھوڑیں ان کا وظیفہ مقرر نہ کیا جائے۔ میں اس وجہ سے اس کا دودھ چھڑانا چاہتی ہوں کہ بیت المال سے اس کا وظیفہ مقرر ہو جائے، لہٰذا یہ رو رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر رقت طاری ہو گئی اور فرمانے لگے، اے عمر تو نے کتنے بچوں کا خون کیا ہوگا؟ اسی دن اعلان کرا دیا کہ بچے جس دن پیدا ہوں گے تو اسی دن سے ان کے روزینے مقرر کر دیے جائیں۔ عہد فاروقی میں گمنام اور لاوارث بچوں کے حقوق کی ذمہ داری بیت المال کے ذمہ ہوتی تھی، لہٰذا جب کوئی بچہ جس کا باپ نہ ہوتا یا جسے راہ گزار پر ڈال دیا جاتا تھا تو اسے امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لایا جاتا۔ آپ رضی اللہ عنہ اس کے لیے 100 درہم مقرر فرماتے اور اس کی خوراک اور دوسرے مصارف کے لیے جتنے مال کی ضرورت ہوتی مقرر کرتے۔ اس کا مقرر کردہ سرپرست ہر ماہ آ کر وظیفہ لے جاتا۔ امیر المومنین ایسے بچوں کو سال کے سال جا کر دیکھتے اور ان کے حق میں حسن سلوک کی ہدایت فرماتے۔ ایک بار ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیٹھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عورتوں کا حق مہر 400 درہم کے اندر اندر ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر مہر میں فراخ دلی، برگزیدگی اور شرف کا حصول مقصود ہے تو بہرحال ظاہر ہے ہم ان عظمتوں اور بلندیوں کے حصول میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہوئیں عاجز ہی رہیں گے۔ آپ رضی اللہ عنہ یہ فرما کر ممبر سے اتر آئے۔ ایک قریشی عورت نے ان کا رستہ روک کر ان سے پوچھا، امیر المومنین، آپ نے لوگوں کو عورتوں کے مہر میں اضافہ سے روک دیا ہے اور ان سے یہ کہا ہے کہ وہ 400 درہم سے آگے نہ بڑھیں، لیکن آپ رضی اللہ عنہ کا یہ حکم سورہ نساء کی آیت نمبر 20 میں موجودہ قرآنی حکم کے خلاف نہیں؟ اس آیت کا مطلب ہے کہ اگر عورت کو بڑی سے بڑی دولت بھی دی جا چکی ہے تو بھی اس سے علیحدگی کی صورت میں وہ واپس نہیں لینی چاہیے اور اس کے واپس حاصل کرنے کے لیے کوئی بہانہ نہیں تلاش کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ عمر کو معاف فرمائے، ہر شخص دینی معاملات عمر سے بہتر سمجھتا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے اعلان فرمایا کہ اگر کوئی 400 درہم سے زیادہ عورتوں کو مہر دینا چاہے یا اپنی خواہش کے مطابق کوئی اور چیز دینا چاہے تو بے شک وہ ایسا کر سکتا ہے۔
بلکہ ایک جگہ آپ رضی اللہ عنہ کا یہ فقرہ بھی نقل کیا گیا ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ امت میں ایسی عورتیں بھی موجود ہیں جو غلط حکم پر عمر کا ہاتھ پکڑ سکتی ہیں۔ صائب بن جبیریہ روایت کرتے ہیں کہ ایک رات حضرت عمر رضی اللہ عنہ گشت کرتے ہوئے نکلے۔ آپ نے ایک آواز سنی، قریب ہوئے تو ایک عورت سخت فراقیہ اور حزنیہ اشعار پڑھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس عورت نے کہا، مجھ پر کچھ ہی کیوں نہ بیت جائے، عمر کو کیا خبر، وہ کیا جانے کہ شوہر کی جدائی سے مجھ پر کیا گزر رہی ہے۔ امیر المومنین یہ سب سن رہے تھے کہ ان کا دل پسیج گیا۔ فرمایا، عورت تجھ پر اللہ رحم کرے۔ پھر اس کی نقد و جنس سے مدد کی اور فوج میں ہر 6 ماہ بعد چھٹیوں کا حکم جاری فرما دیا۔ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور لوگوں سے خطاب فرماتے ہوئے کہا، سنو جو کچھ میں کہتا ہوں اور پھر اس کی اطاعت کرو۔ ابھی یہ پہلا جملہ مکمل ہی ہوا تھا کہ ایک بدو اپنی نشست سے کھڑا ہوا اور نہایت جرأت آمیز لہجے میں کہنے لگا، نہ ہم تمہاری بات سنیں گے اور نہ تمہاری اطاعت کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تیزی سے ممبر سے نیچے اتر آئے اور دریافت فرمایا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم نہ میری بات سننا چاہتے ہو اور نہ اطاعت کرنا چاہتے ہو۔ اس بدو نے مردانگی سے فرمایا، تم نے دنیا داری برتی ہے، سب کو ایک ایک یمنی چادر تقسیم کی ہے اور خود 2 چادریں لی ہیں۔ اکثر روایات میں 2 چادروں سے بنا ہوا کرتا لکھا ہے، کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ طویل القامت تھے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عبداللہ کہاں ہیں؟ یہ آپ رضی اللہ عنہ کے بیٹے کا نام تھا۔ حاضر ہوں امیر المومنین، مجمع سے فوراً جواب آیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہا، ان چادروں کے بارے میں مجمع کو اور اعتراض کرنے والوں کو بتایا جائے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، ایک چادر امیر المومنین ہی کی ہے اور دوسری میری ہے۔ تب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بدو سے مخاطب ہو کر کہا، تم نے جلدی کی جو بات پوچھے بغیر احتجاج کر دیا۔ میں نے اپنے میلے کپڑے دھوئے تھے جو صرف ایک ہی جوڑا تھا، اس کے سوکھنے میں دیر تھی اور میں ایک چادر میں باہر نہیں آ سکتا تھا، اس لیے دوسری چادر میں نے اپنے بیٹے سے مانگ لی تھی، جس کی شہادت بھی وہ پیش کر چکا ہے۔ چادر کی وضاحت سے مطمئن ہو کر اس بدو نے کہا، اب بولو، ہم سنیں گے اور اطاعت بھی کریں گے۔ مسلمانوں کا امیر المومنین اور یہ مفلوق الحالی۔ اب ذرا ان کے لباس یا جوڑے کے متعلق دیکھیے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کیا فرماتے ہیں، میں نے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے لباس میں 31 پیوند چمڑے کے اور 1 پیوند کپڑے کا دیکھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قمیض میں ان کے مونڈوں کے درمیان 4 پیوند دیکھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، میں ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، آپ گدھے پر سوار کہیں جا رہے تھے، میں بھی ساتھ ہو لیا۔ گدھے کے گلے میں سیاہ رسی بندھی ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک قمیض اور ایک تہمت پہنے ہوئے تھے۔ تہمت کا یہ عالم تھا کہ پنڈلیوں سے اوپر جا رہا تھا۔ میں نے اس کا سبب دریافت کیا تو امیر المومنین فرمانے لگے، اس کا سبب یا ذمہ دار یہ واحد جوڑا ہے جسے میں دھو کر ڈالتا ہوں تو یہ سوکھنے میں دیر لگا دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں محاسبہ پر بڑا زور ہوتا تھا۔ آپ کا فرمان تھا کہ اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، کیونکہ تمہارا اپنا کیا ہوا محاسبہ تمہارے اپنے حساب کتاب کو روز محشر آسان کر دے گا۔ پھر فرمایا، اپنا وزن کرتے رہو قبل اس کے کہ تمہارے لیے میزان کھڑی کی جائے۔ اپنے آپ کو بڑی عدالت کی پیشی کے لیے تیار رکھو، جس دن تمہاری کوئی بات بھی پوشیدہ نہیں رہے گی۔ غرض حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں احتساب بہت سخت ہوتا تھا۔ فتوح البلدان میں لکھا ہے کہ احتساب کا پہلا عمل یہ تھا کہ ہر عامل کی تقرری کے وقت اس کے قبضے میں جو کچھ اشیاء ہوتی تھیں ان کی فہرست مرتب کی جاتی تھی، جسے وقتاً فوقتاً چیک بھی کیا جاتا تھا اور عوامی مجمع میں بھی اسے سنایا جاتا تھا تاکہ شہادت مضبوط ہو جائے۔ نیز اس بات کا یقینی اہتمام کیا جاتا تھا کہ عمال یا حکومتی افسر کو اتنا وظیفہ دیا جائے جس سے اس کا اور اس کے اہل خانہ کا گزر بسر ہو سکے۔ پھر اس فہرست کی پڑتال نہایت باریک بینی سے کی جاتی تھی، یعنی آڈٹ ہوتا تھا۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بحرین کا گورنر مقرر کیا گیا۔
جب وہ بحرین جانے لگے تو 10,000 دینار بھی ساتھ لے جانے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً ہی ان کا مواخذہ کیا اور پوچھا کہ یہ مال کہاں سے آیا، اس کا حساب پیش کیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جواباً فرمایا، میں نے گھوڑیاں پال رکھی تھیں جس سے آمدنی میں اضافہ ہوا، ان کا یہ عذر معقول تھا اس لیے قبول ہوا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بحرین جانے کو کہا تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے معذوری کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ ذمہ داری بہت سخت ہے، اگر اس میں نادانستہ بھی کوئی بات خلاف عدل ہو گئی تو آپ کے مواخذہ سے بچ نہیں سکوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے احکامات جاری کیے تھے کہ کوئی بھی عامل یا گورنر جب مدینے میں آئے تو رات میں نہ آئے بلکہ دن میں آئے تاکہ لوگ اسے دیکھ سکیں۔ یہ احتساب صرف مال تک ہی محدود نہیں تھا بلکہ زندگی کے ایک ایک موڑ کے لیے مقرر تھا، جس میں عامل کے رہن سہن کا طریقہ، اخلاق و عادات اور طرز معاشرت جیسی صفات شامل تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب کسی کو کسی اہم عہدے پر فائز کرتے تو اسے خصوصی ہدایات سے سرفراز فرماتے اور اسے عملی طور پر نافذ کرنے کی حد المقدور کوشش کرتے تھے، بلکہ اس عامل کے کردار میں اسلامی اقدار و اخلاق کی روح سمونے کی کوشش میں لگے رہتے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ اکثر و بیشتر اپنے اعمال یا گورنر کو خطبے کے ذریعے بھی ہدایت دیتے تھے۔ ایک موقع پر آپ رضی اللہ عنہ نے دوران خطاب فرمایا، یاد رکھو رعایا اس وقت تک حاکم کی پیروی کرتی ہے جب تک وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، جب وہ احکام خداوندی سے روگردانی کرتا یا سرکشی اختیار کرتا ہے تو رعایا بھی اس کے احکام سے سرکشی اختیار کرتی ہے، جب وہ فسق و فجور کرتا ہے تو رعایا اس سے بڑھ کر فاسق و فاجر ہو جاتی ہے۔ اکثر پر ہجوم مجمع میں سے کوئی نہ کوئی شخص آپ رضی اللہ عنہ پر تنقید کرنے کھڑا ہو جاتا، مگر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا رویہ ان کے ساتھ برادرانہ ہوتا تھا، وہ ہر تنقید کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتے تھے۔ جب آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سپہ سالاری سے معزول کیا اور پھر سفر شام کے دوران ایک مجمع عام میں ان کی معزولی پر گفتگو کی تو ایک شخص نے کہا، اے عمر تو نے انصاف نہیں کیا، تو نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقرر کردہ عامل کو معزول کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کھینچی ہوئی تلوار کو نیام میں ڈال دیا، تو نے قطع رحم کیا ہے اور اپنے چچیرے بھائی پر حسد کیا۔ مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ سخت الفاظ سن کر بھی پرسکون رہے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی معزولی کی وجوہ بیان کی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے اسی طرز عمل نے لوگوں کے حوصلوں کو بلند کیا تاکہ وہ اپنے حکام سے نظریں ملا کر بات کر سکیں اور وقت آنے پر ان کا سختی سے محاسبہ کر سکیں۔ ایک دن خلیفہ ثانی نے مجمع سے مخاطب ہو کر فرمایا، اگر میں دنیا کی طرف جھک جاؤں اور بے انصافی کرنے لگوں تو تم کیا کرو گے؟ ایک شخص نے میان سے تلوار نکالی اور کھڑے ہو کر بولا، ہم تمہیں تلوار سے سیدھا کر دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کا شکر ہے کہ قوم میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ اگر میں ٹیڑھا ہو گیا تو وہ مجھے سیدھا کر دیں گے۔ سامعین کرام، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ عوام کو یہ باور کرانا چاہتے تھے کہ خلیفہ وقت کو سیدھا رکھنا عوام کے فرائض میں شامل ہے، اس لیے وہ ہر وقت اسے احتسابی نظروں سے دیکھتے رہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ بھی جانتے تھے کہ سربراہ مملکت کا احتساب اس کی اپنی ذات تک محدود نہیں رہتا، اس میں اس کے اہل و عیال بھی شریک کیے جانے چاہیے۔ خلیفہ وقت کے احتساب سے متعلق حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، صاحب اقتدار عوام کے سامنے جواب دہ ہے، وہ نہ صرف اس سے مواخذہ کر سکتے ہیں بلکہ انہیں وقتاً فوقتاً کرتے بھی رہنا چاہیے، کیونکہ وہ مامور من اللہ نہیں ہے جو صرف خدا ہی کے سامنے جواب دہ ہو۔ خدا کے سامنے جواب دہ تو ہر شخص ہوگا، اسے اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہوگا، لیکن اپنی خوش دلانہ بیعت سے جب لوگ کسی کو اپنا سربراہ منتخب کرتے ہیں تو دراصل وہ اسے اپنا مربی مقرر کرتے ہیں، لیکن اپنی خوش دلانہ بیعت سے جب لوگ کسی کو اپنا سربراہ منتخب کرتے ہیں تو دراصل اسے وہ اپنا مربی مقرر کرتے ہیں۔ اگر یہ مربی اپنے حقوق سے تجاوز کرے تو عوام کا فرض ہے کہ اسے سیدھا کریں۔ عوام میں احتساب کا جذبہ جس قدر توانا ہوگا، خلیفہ اسی قدر راہ راست پر رہے گا، اور اگر یہ جذبہ کمزور پڑ جائے
تو خلیفہ نہ صرف خود ہلاکت میں پڑے گا بلکہ اپنے ساتھ پوری امت کو بھی لے ڈوبے گا۔ کوئی بڑا ہو یا چھوٹا، امیر ہو یا غریب، حاکم یا رعایا، سب آپ کی عدالت میں برابر تھے، اور احتساب کے وقت گورنروں، حاکموں اور عمالوں کو بھی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑتا۔ احتساب اور انصاف کی کئی مثالیں ہیں، جن میں ایک یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں امیر المومنین کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ان کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا جو مصری تھا۔ مصری بولا، میں آپ کی پناہ لینے آیا ہوں۔ امیر المومنین نے فرمایا، کیا بات ہے، کیا ہوا تم کو؟ فریادی نے کہا، ہوا یہ، عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے مصر میں کچھ گھوڑے روانہ کیے، ان میں سے ایک مجھے بھی ملا، لیکن جو ہی لوگوں کی نظر اس گھوڑے پر پڑی تو اسے سب نے تحسین اور قدردانی کے جذبے سے دیکھنا شروع کیا۔ گورنر کے بیٹے محمد بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے کہا، رب کعبہ کی قسم، یہ گھوڑا میرا ہے۔ محمد بن عمر جو ہی میرے پاس سے گزرے، میں نے بھی انہی کے الفاظ دہرا دیے، فارسا وربک الکعبہ، یعنی رب کعبہ کی قسم یہ گھوڑا میرا ہے۔ محمد بن عمر نے بے تحاشا مجھے کوڑے مارنا شروع کیے۔ گورنر کا یہ بیٹا مجھے کوڑے سے مارتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا، تجھ میں ہمت ہے تو یہ گھوڑا لے کر دیکھ، تجھے معلوم نہیں کہ میں اشراف زادہ یعنی ایلیٹ کلاس سے ہوں۔ ابھی مصری کا بیان یہیں تک پہنچا تھا کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم بیٹھ جاؤ، اور پھر فوراً حکمران مصر عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو یہ الفاظ لکھ بھیجے، جو ہی تم کو میرا یہ مکتوب ملے تو اپنے بیٹے محمد کے ساتھ مدینہ کے لیے روانہ ہو جاؤ۔ عمر رضی اللہ عنہ نے بیٹے کو بلا کر پوچھا، بیٹے کوئی خاص واقعہ تو نہیں رونما ہوا اور تم سے کوئی جرم تو نہیں سرزد ہوا؟ عمر رضی اللہ عنہ نے تمہارا ذکر کیوں کیا آخر؟ بہر صورت یہ دونوں باپ بیٹے مدینہ آئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے تھے کہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ آئے اور بیٹھ گئے۔ ہم نے دیکھا کہ عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں محمد بن عمر کی تلاش میں تھیں۔ بیٹا باپ کے پیچھے تھا۔ فرمایا، مصر کا آدمی کدھر گیا؟ مصری بولا، میں حاضر ہوں۔ ارشاد ہوا، تم یہ درہ لو اور ان اشراف زادہ صاحب کو مارنا شروع کرو۔ مصری نے درہ سے عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو مارنا شروع کیا۔ وہ تکلیف بھی کرتا تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ سے حکم دیتے کہ وہ ابن عمر کو مارتا جائے۔ گورنر کے بیٹے کے جسم سے خون جاری ہو چکا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر امیر المومنین نے فرمایا، یہ جو کچھ ہوا اس کا سبب تمہارے والد ہیں، نہ ان کو اقتدار ملتا اور نہ تم کو مصری یوں مارتا۔ صاحبزادے بولے، امیر المومنین، اس نے اگر مجھے مارا بھی تو میں بھی اس کو مار چکا ہوں۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جلال آ گیا اور فرمایا، بہرحال اگر تم نے اسے دوبارہ مارا تو شدت سے مداخلت کریں گے اور آخر میں تم کو اس کے حق میں سپر ڈالنی پڑے گی۔ یہ تو بیٹے سے کہا، مگر باپ سے جو کہا وہ تاریخی اور یادگار جملہ ہو کر رہ گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے گورنر سے کہا، عمر، یہ تم نے انسانوں کو غلام کس دن سے بنا لیا ہے؟ وہ تو اپنی ماؤں کے بطن سے آزاد پیدا ہوئے تھے۔ اس کے بعد وہ مصری سے مخاطب ہوئے اور کہا، اطمینان اور دل جمعی سے واپس جاؤ، اور تمہیں پھر کوئی ناگوار معاملہ پیش آئے تو مجھے فوراً لکھو۔ رعایا کے علاوہ آپ اپنے گھر والوں سے بھی سختی سے انصاف برتتے اور عمل و انصاف کو ہرگز ہاتھ سے چھوٹنے نہ دیتے۔ اسماعیل نے محمد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بحرین سے مشک و عنبر کی کچھ مقدار آئی۔ فرمایا، اچھا ہوتا اگر کوئی عورت اس تمام خوشبو کے ذخیرہ کو بہت صحیح طور پر تول دیتی تاکہ تمام مسلمانوں کو برابر کا حصہ مل جاتا۔ تو آپ کی بیوی عاتکہ رضی اللہ عنہا بولیں، میری تول بہت اچھی ہے، اجازت ہو تو میں تول دوں؟ فرمایا، نہیں۔ عاتکہ نے پوچھا، کیوں؟ کہنے لگے، مجھے خدشہ ہے تم اسے یوں لگاؤ گی۔ اس کے بعد اپنی انگلیاں کنپٹی پر پھیریں اور اپنی گردن پر بھی اسے ملو گی، اور یوں میرے حصہ میں مشک عام مسلمانوں کے حصہ سے زیادہ آ جائے گا۔ عطارہ کہتی ہیں، بیت المال سے متعلق خوشبوئیں وغیرہ آتی تھیں تو انہیں فروخت کر کے وہ رقم خزانہ میں رکھ لی جاتی تھی۔ امیر المومنین یہ خوشبوئیں اور لذیذ اشیاء اپنی بیوی کے پاس رکھواتے تھے، جنہیں خوشبوئیں اور نفیس اشیاء فروخت کرنے کا کام سپرد ہوتا تھا۔
ایک دن امیر المومنین کی بیوی نے خوشبو کی کچھ مقدار میرے ہاتھ بھی فروخت کی۔ وزن کرتے وقت انہیں بار بار مقدار کو کم یا زیادہ کرنا پڑا۔ تولتے وقت کوئی میٹھی چیز زوجہ عمر رضی اللہ عنہ کی انگلیوں میں لگی رہ گئی، جسے انہوں نے منہ میں رکھ لیا اور اپنی انگلیاں اپنے آنچل سے پونچھ لیں۔ امیر المومنین گھر میں داخل ہوئے تو بیوی کے آنچل کو خوشبودار پایا۔ پوچھا یہ کیسی خوشبو ہے؟ بیوی نے صورتحال واضح کی تو فرمایا تو یہ کہیے بیت المال کی خوشبوؤں اور لذائذ سے متمتع ہوا جا رہا ہے۔ یہ کہہ کر بیوی کے سر کی پوشش پر پانی انڈھیلنا شروع کیا، اور جب اس سے بھی اطمینان نہ ہوا تو آنچل لے کر زمین پر رگڑنا شروع کر دیا تاکہ وہ خوشبو سے پاک ہو جائے۔ یہی اتارہ کہتی ہیں کہ ایک اور موقع پر میں امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی بیوی کے پاس پھر گئی۔ اس بار بھی جب انہوں نے میرے لیے ایک چیز تولی تو اس کا کچھ حصہ ان کی انگلی میں لگا رہ گیا۔ میں نے چاہا میں وہ بھی لے لوں، غالباً وہ کوئی میٹھی چیز تھی۔ منہ میں رکھ لیا، لیکن فوراً ہی اپنا ہاتھ زمین پر مل ڈالا۔ میں نے کہا ارے ارے یہ کیا کر رہی ہیں؟ آپ پہلے تو ایسا نہیں کرتی تھیں۔ کہنے لگی اس بار تمہیں معلوم ہے انہوں نے، مراد امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، میرے ساتھ کیا کیا تھا اور میری کیا درگت بن گئی تھی۔ رحم دلی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حد تک رحم دل، حساس اور معاملہ فہم تھے۔ آپ تقویٰ کے پیکر تھے۔ آپ میں خدا خوفی اس قدر تھی کہ آپ اونٹ کے پیٹ پر ہاتھ مارتے اور کہتے کہ بروز قیامت تیرے بارے میں بھی مجھ سے پوچھا جائے گا۔ آپ رضی اللہ عنہ ہر کسی کی بات کو سنتے اور گہرائی تک سوچتے۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ عنہ سفر سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک خیمہ دیکھا۔ قریب گئے تو دیکھا کہ اس میں ایک بڑھیا بیٹھی ہے۔ پوچھا کہ تمہیں عمر کا بھی کچھ حال معلوم ہے؟ اس نے کہا کہ سنا ہے وہ شام سے چل پڑے ہیں۔ اس سے زیادہ نہ مجھے ان کی بابت کچھ علم ہے نہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے پوچھا ایسا کیوں؟ اس نے کہا کہ جس نے آج تک یہ معلوم نہیں کیا کہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے، میں اس کے حالات معلوم کر کے کیا کروں گی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم نے عمر تک اپنی حالت کی اطلاع پہنچائی تھی؟ اس نے کہا کہ یہ میرا کام نہیں تھا، عمر کا کام تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عمر کو اتنی دور کا حال کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ اس کے جواب میں اس بڑھیا نے جو کچھ کہا وہ غور سے سننے کے قابل ہے۔ اس نے کہا اگر عمر اپنی رعایا کے ہر فرد کے حالات کا علم نہیں رکھتا تو اسے حکومت کرنے کا کیا حق حاصل ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب بھی اس واقعہ کو یاد کرتے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور کہتے کہ خلافت کا مفہوم کیا ہے، مجھے شام کی اس بڑھیا نے بتایا۔ اسی کا احساس تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو رعایا کا حال معلوم کرنے کے لیے سال بھر تک مسلسل سفر میں رہوں گا، کیونکہ دور دراز علاقوں کے لوگ مجھ تک نہیں پہنچ سکتے، اور میں نہیں کہہ سکتا کہ میرے اعمال ان میں سے ہر ایک کی ضروریات سے مجھے آگاہ کرتے ہوں۔ میں شام، مصر، بحرین، بصرہ جاؤں گا اور ہر مقام پر 2 ماہ قیام کر کے لوگوں کے حالات براہ راست معلوم کروں گا۔ کرامات۔ آپ رضی اللہ عنہ سے منسوب روایات صحیحہ سے کئی کرامات بھی ملتی ہیں۔ مثلا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پکار کر ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راہبری فرمائی، یا ساریہ بن زریم اسعد الی الجبل، اے زینم کے بیٹے ساریہ پہاڑی پر چڑھ جا۔ اسی طرح دریائے نیل کو خط لکھنا، زلزلہ سے کانپتی ہوئی زمین پر درہ مارنا، قحط کے وقت مدینہ سے باہر جا کر 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا مانگنا اور اسی وقت بارش کا شروع ہو جانا وغیرہ معروف کرامات ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 10 سال تک اسلام کی برکات سے عالم کو فیضیاب فرمایا، جس سے امن عالم قائم ہوا اور ہر طرف عدل و انصاف سے دنیا بھر گئی۔ محدث و ملہم من اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ محدث و ملہم من اللہ تھے۔ محدث یہاں ملہم یعنی صاحب الہام کے معنی میں ہے، یعنی وہ روشن ضمیر شخص جس کے دل میں غیب سے کوئی بات پڑے۔ اس کو محدث اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ گویا اس سے غیبی طاقت بات کرتی ہے اور اس کو وہ بات بتاتی ہے جو دوسروں کو معلوم نہیں ہوتی، پھر وہ شخص اس بات کو دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ لغت حدیث کی کتاب مجمع البحار میں لکھا ہے، محدث اس شخص کو کہتے ہیں جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات ڈالی جاتی ہے اور پھر وہ محض نور فراست کے ذریعہ اس بات کو دوسروں تک پہنچاتا ہے، اور یہ مرتبہ اسی کو نصیب ہوتا ہے جس کو اللہ پاک نوازنا چاہے۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرمایا ہے،
گزشتہ امتوں میں کچھ اشخاص محدثین ہو گزرے ہیں اور میری امت میں یہ منصب عمر کو حاصل ہے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 6204۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پچھلے ادوار میں مختلف امتوں کے اندر الہام پذیر شخصیات موجود تھیں اور میری امت میں اس قسم کی الہام پذیر شخصیت عمر ہے۔ صحیحین نے اس روایت کو ملفوظ کیا ہے، لیکن صحیح بخاری میں یہ الفاظ ہیں: تم سے پہلے بنی اسرائیل میں کچھ لوگ اگرچہ نبی نہ تھے تاہم وہ کلام الہی کے مخاطب ہوتے تھے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ درجہ عمر بن خطاب کو حاصل ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3689۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی فضیلت بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی صحابی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی؟ اس نے عرض کیا، میرے پاس تو کوئی عمل نہیں سوائے اس کے کہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں آخرت میں بھی اسی کی معیت اور سنگت نصیب ہوگی جس سے تم محبت کرتے ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں کسی خبر نے اتنا خوش نہیں کیا جتنا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان نے، تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتے ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں اور ابو بکر و عمر سے بھی، لہٰذا امیدوار ہوں کہ ان کی محبت کے باعث میں بھی ان حضرات کے ساتھ ہوں گا، اگرچہ میرے اعمال ان جیسے نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ان دونوں شخصیات سے محبت کرنے کا سبب بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کا بلند مقام و مرتبہ تھا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا جنازہ تخت پر رکھا گیا تو لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے۔ وہ ان کے حق میں دعا کرتے، تحسین آمیز کلمات کہتے اور جنازہ اٹھائے جانے سے بھی پہلے ان پر صلاۃ یعنی دعا پڑھ رہے تھے۔ میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا۔ اچانک ایک شخص نے پیچھے سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے گھبرا کر مڑ کے دیکھا تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے رحمت کی دعا کی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جسد اقدس سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے عمر، آپ نے اپنے بعد کوئی ایسا شخص نہیں چھوڑا جس کے کیے ہوئے اعمال کے ساتھ مجھے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا پسند ہو۔ بخدا مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا درجہ آپ کے دونوں رفیقوں یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ کر دے گا، کیونکہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بکثرت یہ سنتا تھا، میں اور ابو بکر و عمر آئے، میں اور ابو بکر و عمر داخل ہوئے، میں اور ابو بکر و عمر نکلے، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح آپ کے دونوں رفیقوں کے ساتھ رکھے گا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور مذکورہ الفاظ صحیح مسلم کے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے بہترین انسان۔ یہ سن کر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آگاہ ہو جاؤ، اگر تم نے یہ کہا ہے تو میں نے بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عمر سے بہتر کسی آدمی پر ابھی تک سورج طلوع نہیں ہوا۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے ہر ایک چیز سے بڑھ کر محبوب ہیں سوائے اپنی جان کے۔ اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کی جان سے بھی بڑھ کر محبوب نہیں ہو جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اب آپ مجھے میری جان سے بھی بڑھ کر محبوب ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اب تمہارا ایمان کامل ہو گیا ہے۔
اس حدیث کو امام احمد، حاکم اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 3686، حاکم حدیث نمبر 4495۔ اس حدیث کو امام احمد نے بھی روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن ہے، اور امام حاکم نے بھی فرمایا کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ اور ایک روایت میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ میرے بعد کسی کو نبی بنا کر بھیجنے والا ہوتا تو یقیناً عمر بن خطاب کو نبی بنا کر بھیجتا۔ امام حیثمی نے فرمایا ہے کہ اسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حضرت محمد بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گھر کے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قریش کی کچھ عورتیں اونچی آواز سے گفتگو کر رہی تھیں۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اجازت طلب کی تو وہ اٹھ کھڑی ہوئیں اور پردے میں چلی گئیں۔ اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کے دندان مبارک تبسم ریز رکھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ان عورتوں پر حیران ہوں جو میرے پاس تھیں اور خوب باتیں کر رہی تھیں کہ جب انہوں نے تمہاری آواز سنی تو پردے میں چھپ گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ زیادہ حقدار ہیں کہ یہ آپ سے ڈریں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ارے اپنی جان کی دشمنوں، تم مجھ سے ڈرتی ہو اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ڈرتی؟ عورتوں نے جواب دیا، ہاں، آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلہ میں سخت گیر اور سخت دل ہیں۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابن خطاب، اس بات کو چھوڑو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب شیطان تمہیں کسی راستے پر چلتے ہوئے دیکھتا ہے تو تمہارے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ کسی جہاد سے واپس تشریف لائے تو ایک سیاہ فام باندی حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح سلامت واپس لائے تو میں آپ کے سامنے دف بجاؤں گی اور گانا گاؤں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے نظر مانی تھی تو دف بجا لو ورنہ نہیں۔ اس نے دف بجانا شروع کیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آ گئے، وہ بجاتی رہی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آنے پر بھی وہ دف بجاتی رہی، لیکن اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ داخل ہوئے تو وہ دف نیچے رکھ کر اس پر بیٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، یہ عورت تو درکنار، تم سے تو شیطان بھی ڈرتا ہے۔ میری موجودگی میں یہ دف بجاتی رہی، پھر ابو بکر، علی اور عثمان یکے بعد دیگرے آئے، تب بھی یہ دف بجاتی رہی، لیکن جب تم آئے تو اس نے دف بجانا بند کر دیا۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 3609۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، اتنے میں ہم نے شور و غل اور بچوں کی آواز سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے تو دیکھا کہ ایک حبشی عورت ناچ رہی ہے اور بچے اس کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ آؤ دیکھو۔ میں گئی اور ٹھوڑی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کندھے پر رکھ کر آپ کے کندھے اور سر کے درمیان سے دیکھنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارا جی نہیں بھرا؟ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آپ رضی اللہ عنہ کے نزدیک میری کیا قدر و منزلت ہے، لہٰذا میں نے عرض کیا نہیں۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ آ گئے اور انہیں دیکھتے ہی سب لوگ بھاگ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ شیاطین جن و انس عمر کو دیکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے، پھر میں لوٹ آئی۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 3691۔ اس حدیث کو امام نسائی نے بھی روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حضرت سدیسہ رضی اللہ عنہا، جو کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی خادمہ ہیں، بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
بے شک جب سے عمر نے اسلام قبول کیا ہے، شیطان اس کے سامنے سے گزرتا ہے تو اپنا سر جھکا لیتا ہے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس کی اسناد حسن ہیں۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن حمید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے ایک مجلس میں انہیں یہ حدیث سنائی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 10 آدمی جنتی ہیں، ابو بکر جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں، عثمان جنتی ہیں اور علی جنتی ہیں۔ آگے مزید صحابہ کرام کے اسماء گرامی بیان فرمائے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 3748۔ اس حدیث کو امام نسائی نے بھی روایت کیا ہے۔ حضرت سعید بن زید بن عمر بن نفیل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں 9 آدمیوں کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ جنتی ہیں، اور اگر میں 10ویں آدمی کے بارے میں بھی گواہی دوں تو گناہ گار نہ ہوں گا۔ پوچھا گیا وہ کیسے؟ فرمایا، ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جبل حرہ پر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حرہ ٹھہر جا، کیونکہ تجھ پر نبی، صدیق اور شہید ہی تو ہیں۔ پوچھا گیا وہ کون تھے؟ فرمایا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ پوچھا گیا 10واں کون تھا؟ فرمایا، میں تھا۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 3757۔ اس حدیث کو امام نسائی نے بھی روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حق تعالیٰ اپنی شان کے مطابق سب سے پہلے جس شخص سے مصافحہ فرمائے گا وہ عمر ہے، اور سب سے پہلے جس شخص پر سلام بھیجے گا اور سب سے پہلے جس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل فرمائے گا وہ بھی عمر ہے۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 104۔ اس حدیث کو امام حاکم نے بھی روایت کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا، آج کس نے جنازہ پڑھا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج کس نے کسی مریض کی تیمارداری کی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، آج کس نے صدقہ کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج کون روزے سے رہا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر کے لیے جنت واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ اس حدیث کو امام احمد اور ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر بن خطاب اہل جنت کا چراغ ہے۔ اس حدیث کو امام ابو نعیم اور دیلمی نے روایت کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرے رب نے 3 باتوں میں میری موافقت فرمائی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کاش ہم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنائیں، تو حکم نازل ہوا اور حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مقام نماز بنا لو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 125۔ اور پردہ سے متعلق بھی میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کاش آپ ازواج مطہرات کو پردہ کا حکم فرمائیں، کیونکہ ان سے نیک اور بد ہر قسم کے لوگ کلام کرتے ہیں۔ تو پردے کی آیت نازل ہوئی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غیرت کھاتے ہوئے جمع ہوئیں، تو میں نے ان سے کہا، اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں تو عجب نہیں کہ ان کا رب انہیں تم سے بہتر ازواج بدلہ میں عطا فرما دے۔ سورۃ التحریم آیت نمبر 5۔ تو یہی آیت نازل ہوئی۔ بخاری شریف حدیث نمبر 402۔ اس حدیث کو امام احمد نے بھی روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرے رب نے 3 امور میں میری موافقت فرمائی، مقام ابراہیم میں، وجوب حجاب میں اور بدر کے قیدیوں کے بارے میں۔ 3 کا ذکر شہرت کے اعتبار سے ہے، ورنہ ان آیات کی تعداد زیادہ ہے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 6206۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حق کو عمر کی زبان اور دل پر جاری کر دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں،
جب کبھی لوگوں کو کوئی مسئلہ درپیش ہوا اور لوگوں نے اس پر بات کی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اس مسئلہ پر کچھ کہا تو قرآن حکیم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قول کے موافق نازل ہوا۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 3682۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے بھی روایت کیا ہے۔ نیز امام ترمذی اور حاکم نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ، شراب کے معاملہ میں ہمارے لیے شافی و کافی حکم نازل فرما۔ تو وہ آیت اتری جو سورۃ البقرہ میں ہے۔ آپ سے شراب اور جوئے کی نسبت سوال کرتے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 219۔ پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا اور اس آیت کی تلاوت کی گئی۔ انہوں نے پھر عرض کیا، اے اللہ، شراب کے معاملہ میں ہمارے لیے شافی و کافی حکم نازل فرما۔ تو وہ آیت اتری جو سورۃ النساء میں ہے، اے ایمان والو، تم نشہ کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ، سورۃ النساء آیت 43۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا اور ان پر یہ آیت پڑھی گئی۔ انہوں نے پھر عرض کیا، اے اللہ، شراب کے معاملہ میں ہمارے لیے شافی و کافی حکم نازل فرما۔ پھر وہ آیت نازل ہوئی جو سورۃ المائدہ میں ہے۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور کینہ ڈلوا دے اور تمہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے۔ کیا تم ان شر انگیز باتوں سے باز آؤ گے؟ سورۃ المائدہ آیت 91۔ پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا اور ان پر یہ آیت تلاوت کی گئی تو وہ کہنے لگے، اے اللہ، ہم باز آ گئے، ہم باز آ گئے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 3670۔ اس حدیث کو امام ترمذی، نسائی اور احمد نے بھی روایت کیا ہے۔ امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح تر ہے اور امام حاکم نے بھی فرمایا کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک چادر میں لپٹے ہوئے تھے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ پھر فرمایا، لوگوں میں سے کوئی بھی شخص میرے نزدیک اس چادر میں لپٹے ہوئے شخص سے زیادہ محبوب نہیں ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے صحیفہ یعنی قرآن پاک میں ہے وہ اسے اس شخص کی منشا کے مطابق نازل فرماتا ہے۔ اس حدیث کو امام حاکم اور ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب کوئی رائے دیتے تو اس کے مطابق قرآن نازل ہو جاتا۔ اس حدیث کو امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔ امام شابی بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول کہ البتہ میرے دل میں یہ القاء کیا گیا ہے کہ جب تمہارا سامنا تمہارے دشمن سے ہوگا تو تم اسے شکست دے دو گے، بیان کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم اس چیز کو محال نہیں سمجھتے تھے کہ بے شک سکینہ یعنی اطمینان و سکون حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان سے بولتا ہے، اور بے شک قرآن میں بعض احکامات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق نازل ہوئے ہیں۔ اس حدیث کو امام ابن عساکر اور سیوطی نے روایت کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، 4 چیزوں میں میرے رب نے میری موافقت میں آیات اتاریں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ اور تحقیق ہم نے انسان کی تخلیق کی ابتدا مٹی کے کیمیائی اجزاء کے خلاصہ سے فرمائی، سورۃ المومنون آیت 12 نازل ہوئیں تو میں نے کہا، پس اللہ تعالیٰ برکت والا ہے جو سب سے بہتر خلقت کرنے والا ہے۔ تو اس کی موافقت میں یہ آیت نازل ہوئی، فتبارک اللہ احسن الخالقین، پس بڑی برکت والا ہے اللہ سب سے بہتر بنانے والا، سورۃ المومنون آیت 14۔ اس حدیث کو امام ابن ابی حاتم، قرطبی اور ابن کثیر نے روایت کیا ہے اور یہ الفاظ ابن کثیر کے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خواب میں مجھے دکھایا گیا کہ میں ایک کنویں سے ڈول کے ذریعے پانی نکال رہا ہوں جس پر چرخی لگی ہوئی ہے۔ پھر ابو بکر آئے اور انہوں نے 1 یا 2 ڈول نکالے، لیکن انہیں کچھ مشکل پیش آ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اس سے مراد ان کے دور خلافت کی مشکلات ہیں جو انہوں نے مرتدین، منکرین زکوٰۃ اور جھوٹے مدعیان نبوت کے فتنوں کو کچلنے میں اٹھائیں۔ ان کا پورا 2.5 سالہ دور انہی مشکلات سے نبرد آزمائی میں گزرا۔ ان کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آئے تو وہ ڈول ایک بڑے ڈول میں تبدیل ہو گیا
اور میں نے کسی بھی جوان مرد کو اس طرح کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ عمر نے اتنی تیزی سے اور اتنا پانی نکالا کہ تمام لوگ خود بھی سراب ہو گئے اور جانوروں کو بھی سراب کر کے انہیں ان کے ٹھکانوں پر لے گئے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3682۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں سویا ہوا تھا کہ دوران خواب میں نے اتنا دودھ پیا کہ جس کی تازگی میرے ناخنوں سے بھی ظاہر ہونے لگی، پھر بچا ہوا میں نے عمر کو دے دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اس کی کیا تعبیر فرمائی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سے مراد علم ظاہری و باطنی ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 82۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں سویا ہوا تھا کہ دوران خواب میں نے دیکھا کہ مجھ پر کچھ لوگ پیش کیے جا رہے ہیں، اس حال میں کہ انہوں نے قمیض پہنی ہوئی ہے، بعض کی قمیض سینے تک اور بعض لوگوں کی اس سے بھی کم، اور میرے سامنے عمر بن خطاب کو پیش کیا گیا۔ ان پر ایک ایسی بڑی قمیض تھی جسے وہ گھسیٹ رہے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اس کی کیا تعبیر فرمائی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی تعبیر دین ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 23۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب دیکھا گویا میں پانی کے ڈول نکال رہا ہوں، پھر ابو بکر آئے اور انہوں نے 1 یا 2 ڈول نکالے اور ان کو بھی ڈول نکالنے میں مشکل پیش آ رہی تھی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ پھر عمر آئے، پس انہوں نے بھی ڈول نکالے تو وہ ڈول ان کے ہاتھ میں بڑے ڈول میں تبدیل ہو گیا، پھر انہوں نے حوض بھر دیا۔ مسلم شریف حدیث نمبر 6192۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ عرفہ کی رات کو فرشتوں کے سامنے اپنے تمام نیک بندوں پر بالعموم اور عمر پر بالخصوص فخر کرتا ہے۔ اس حدیث کو امام طبرانی اور ابن ابی عاصم نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ہم یہ خیال کیا کرتے تھے کہ آسمانی سکون قلب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان پر بولتا تھا۔ اس حدیث کو امام طبرانی، ابن ابی شیبہ اور ابو نعیم نے روایت کیا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمار، ابھی میرے پاس جبرائیل امین علیہ السلام آئے تھے اور میں نے ان سے پوچھا، اے جبرائیل، مجھے آسمان والوں میں عمر کے فضائل کے بارے میں بتاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں آپ کو اتنی مدت تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کرتا رہوں جتنی مدت حضرت نوح علیہ السلام زمین پر تبلیغ کرتے رہے، یعنی 950 برس، تب بھی عمر رضی اللہ عنہ کے فضائل ختم نہیں ہوں گے، اور بے شک حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہیں۔ اس حدیث کو امام ابو یعلا اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حضرت سالم بیان کرتے ہیں کہ اہل نجران حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا، اے امیر المومنین، آپ کا نامہ اعمال آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ کی شفاعت آپ کی زبان میں ہے، ہمیں عمر نے ہماری زمین سے نکال دیا ہے، آپ ہمیں ہماری زمین کی طرف لوٹا دیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، تمہارا برا ہو، بے شک عمر بالکل درست کام انجام دینے والے تھے اور میں ان کا کیا ہوا فیصلہ کبھی تبدیل نہیں کروں گا۔ اس حدیث کو امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو صفر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اکثر ایک چادر اوڑھے ہوئے دیکھا گیا۔ راوی بیان کرتے ہیں، ان سے کہا گیا کہ آپ کثرت سے یہ چادر کیوں پہنتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، بے شک یہ مجھے میرے نہایت پیارے، مخلص اور خاص دوست حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہنائی تھی۔ بے شک عمر اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خالص بھلائی چاہی، پھر وہ رونے لگ گئے۔ اس حدیث کو امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت اسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب صالحین کا ذکر ہو تو جلدی سے حضرت عمر کا نام نامی پکارا کرو۔ اسے امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت زید بن وہب حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام کے لیے ایک مضبوط قلعہ تھے جس میں اسلام محفوظ تھا اور اس سے باہر نہیں نکلتا تھا، پس جب انہیں شہید کر دیا گیا تو اسلام اس قلعہ سے باہر نکل گیا، یعنی غیر محفوظ ہو گیا،
اور اس کے بعد اس میں داخل نہیں ہوا، یعنی اس کے بعد فتنوں کے حملوں سے امت محفوظ نہ رہی۔ اس سے امام ابن ابی شیبہ اور امام حاکم نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو وائل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے کبھی بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نہیں دیکھا مگر یہ کہ ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان ایک فرشتہ تھا جو انہیں سیدھی راہ دکھاتا تھا۔ اسے امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت قدامہ بن مظعون رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کو اس حال میں دیکھا کہ وہ اپنی سواری پر سوار تھے اور ارج کے علاقہ میں مقام عصایہ کی وادی میں چل رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سواری نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سواری کو دھکا دیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری قافلہ کے آگے چل رہی تھی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا، اے فتنوں کو روکنے والے، تو نے مجھے تکلیف دی ہے۔ جب سواریاں رکیں تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حضرت عثمان کے قریب گئے اور کہا، اے ابو صاحب، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے، یہ کون سا نام ہے جو تو نے مجھے دیا ہے؟ انہوں نے کہا، ایسا نہیں، خدا کی قسم، میں وہ نہیں ہوں جس نے تمہیں یہ نام دیا ہے، بلکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں یہ نام دیا ہے جو کہ آج اس لشکر کی قیادت فرما رہے ہیں۔ ایک دن آپ ہمارے پاس سے گزرے، ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص یعنی عمر دین اور امت کے خلاف اٹھنے والے فتنوں کو روکنے والا ہے، اور آپ کی طرف اشارہ بھی کیا اور فرمایا، یہ تمہارے اور فتنوں کے درمیان ایک سختی سے بند کیا ہوا دروازہ ہے، جب تک یہ تمہارے درمیان زندہ ہے فتنہ تمہارے اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ملے، پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر ہلایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت مضبوط آدمی تھے تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے قفل الفتنہ، فتنوں کو روکنے والے دروازے کا تالا، میرا ہاتھ چھوڑیے۔ پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا، یہ قفل الفتنہ کیا ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، ایک دن میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے اور لوگ آپ کے ارد گرد جمع تھے۔ پس میں ان کے پیچھے بیٹھ گیا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں اس وقت تک فتنہ نہیں پہنچ سکتا جب تک یہ عمر تمہارے درمیان موجود ہے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عمیر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ کو بلا بھیجا اور ان سے دریافت فرمایا، اے کعب، تم توریت میں ہماری تعریف کیسے پاتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، میں توریت میں آپ کی تعریف لوہے کے ایک سینگ کی طرح پاتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اور وہ لوہے کا سینگ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، صاحب الرائے امیر، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا، پھر اس کے بعد ایک ایسا خلیفہ ہوگا جسے ایک ظالم گروہ قتل کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا، پھر اس کے بعد آزمائش ہوگی۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ اسلام کو چاہیے کہ وہ عمر کی موت پر روئے۔ اس حدیث کو امام ابو نعیم اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ ابو عاصم کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے کہ انہیں اسی مٹی سے بنایا گیا جس سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق ہوئی۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ میں نے سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے سنا ہے کہ منافق ابو بکر اور عمر سے محبت نہیں کر سکتا اور مومن ان دونوں سے کینہ اور بغض نہیں رکھ سکتا۔ عبداللہ بن حنطب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر تھا، اتنے میں ابو بکر و عمر رضوان اللہ علیہ مجمعین آ گئے۔ انہیں دیکھ کر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے چشم و گوش ہیں، یعنی میری آنکھیں اور کان ہیں۔ سلسلہ فیض، جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صفت صدق کا فیض تمام سلاسل میں جاری و ساری ہے،
اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی صفت عدل اور محاسبہ نفس کی صفت کا فیض تمام سلاسل میں جاری ہے۔ راہ فقر میں طالبان مولا کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عظیم ذات کا فیض عدل اور محاسبہ نفس کی قوت کی صورت میں حاصل ہوتا ہے۔ عدل اور محاسبہ نفس کی قوت قرب و معرفت الہی کے درجات طے کرنے کے لیے بنیاد بھی ہے اور اس راہ فقر میں آگے بڑھنے کا باعث بھی۔ جب تک کسی بھی انسان میں عموماً اور طالب مولا میں خصوصاً محاسبہ نفس کی قوت پیدا نہیں ہوگی، وہ اللہ کے قرب کی طرف ایک بھی قدم نہیں بڑھا سکے گا، کیونکہ اللہ اور بندے کے درمیان سب سے بڑا حجاب یہ نفس ہی ہے۔ جب طالب مولا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نگاہ کی تاثیر، توجہ اور آپ کے فیض سے اپنے نفس کا محاسبہ کرنا سیکھ لیتا ہے تو ہی وہ اپنے نفس کو گناہ اور محبت غیر ما سوا اللہ سے فارغ کر سکتا ہے، اور اس کے بعد ہی راہ فقر پر اس کے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ محاسبہ نفس موت تک طالب پر لازم ہے تاکہ وہ کسی بھی لمحے نفس کی لذت میں الجھ کر اللہ تعالیٰ سے دور نہ ہو جائے، اور زندگی کے ہر لمحے محاسبہ نفس کی یہ قوت اسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نگاہ سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ جس طرح آپ رضی اللہ عنہ اپنے نفس پر سخت حاکم تھے، اسی طرح آپ رضی اللہ عنہ طالبان مولا کو بھی اپنی نگاہ کی تاثیر سے بنا دیتے ہیں، پس پھر وہ اپنے نفس پر سواری کرتا ہے اور قرب حق کے مقامات طے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خاص طور پر دین اسلام کی اس دنیا میں تیزی سے اشاعت کے لیے چنا، اسی لیے آپ رضی اللہ عنہ کا زیادہ تر وقت دین کی اسی خدمت اور فتوحات میں گزرا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ظاہری طور پر اسلام کو اس دنیا میں وسعت دینے کی عظیم خدمت سر انجام دی، جس کی وجہ سے باطنی طور پر آپ رضی اللہ عنہ سے فقر و تصوف کے سلاسل زیادہ تعداد میں جاری نہ ہو سکے۔ صرف ایک سلسلہ اویسیہ آپ رضی اللہ عنہ سے جاری ہوا، جس کے لیے آپ رضی اللہ عنہ نے خلافت عاشق رسول حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی، جنہوں نے خلافت حضرت ابو موسیٰ رائی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمائی، جن سے سلسلہ آگے چلا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کو ایک خرقہ خلافت حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے بھی ملا۔ بحوالہ کتاب تواریخ آئینہ تصوف صفحہ 8۔ ایک اویسی طریقہ وہ ہے جس میں تلقین و ارشاد کا کام نہیں لیا جاتا، صرف دین کا کوئی کام لینا مقصود ہوتا ہے۔ اس کی مثال علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جن کو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی روح سے فیض ملا۔ حالانکہ اوائل عمری میں آپ رحمۃ اللہ علیہ قادری سلسلہ میں ظاہری بیعت بھی کر چکے تھے، لیکن اپنے کلام میں کہیں بھی ظاہری مرشد کا ذکر نہیں فرماتے، بلکہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کو ہی اپنا مرشد قرار دیتے ہیں۔ دوسرا ویسی طریقہ وہ ہے جس کے تحت ابتدائی حال میں کسی طالب کی راہ حق میں تربیت کی جاتی ہے۔ اب اس طالب کو اس کا علم ہو یا نہ ہو یہ ضروری نہیں، پھر ظاہری مرشد کی بارگاہ میں مکمل تربیت کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ سلسلہ اویسیہ کا فیض ہر طالب مولا کی ظاہری مرشد کامل تک رسائی سے قبل اس کی باطنی تربیت کرتا ہے، جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا گیا کہ راہ معرفت الہی کی بنیاد محاسبہ نفس ہے۔ ہر طالب مولا پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کرنا سیکھتا ہے، پھر ہی اس راہ پر آگے بڑھتا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے طالب مولا کو اویسی طریقہ سے براہ راست حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نگاہ کی تاثیر سے محاسبہ نفس کی قوت حاصل ہوتی ہے۔ وہ گناہوں سے اجتناب کرتا اور اپنے نفس کو اس کی لذتوں سے روکتا ہے، اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے فیض اور مہربانی سے وہ اس درجے کو بخوبی پار کر لیتا ہے تو ہی اس کی رہنمائی ظاہری مرشد کامل تک کر دی جاتی ہے، جس کی تربیت سے اسے مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک رسائی حاصل ہوتی ہے، جہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نگاہ کی تاثیر سے صدق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نگاہ کی تاثیر سے محاسبہ نفس کی مزید قوت، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی نگاہ کی تاثیر سے ادب و حیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نگاہ کی تاثیر سے شجاعت اور علم و ہدایت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اویسی طریقہ انتہائی قوت کا حامل طریقہ ہے، جس میں طالب مولا کو بغیر مرشد کامل کے وسیلے کے فیض پہنچایا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری صحبت کے بغیر ہی فقر و معرفت کے تمام مقامات ان کے باطنی فیض کے حصول کے بعد طے کیے۔ لیکن اس طریقہ کے فیض کے حصول کے لیے طالب مولا کو انتہائی خالص قلب اور عشق کی قوت سے مالا مال ہونا پڑتا ہے، ورنہ وہ اس طریقہ سے فیض اخذ نہ کر پائے گا۔ شہادت روایات کے مطابق 26 ذوالحجہ 23 ہجری کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز فجر کے لیے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لائے۔ تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھے ہی تھے کہ ابو لولو مجوسی نے زہر آلود خنجر سے حملہ کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے شکم مبارک میں 3 گہرے زخم لگے۔
آپ رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی۔ جب آپ رضی اللہ عنہ کو ہوش آیا تو فرمایا الحمدللہ، ایک کافر کے وار سے مجھے شہادت ملی۔ یکم محرم الحرام 24 ہجری کو عدل و انصاف کے پیکر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس دار فانی سے رحلت فرما گئے۔ جب آپ رضی اللہ عنہ کو اپنی شہادت کا یقین ہو گیا تو آپ نے وصیت فرمائی کہ جب میرا وصال ہو جائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روضہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دفن کرنے کی اجازت لینا۔ اگر وہ اجازت دے دیں تو مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں دفن کر دینا، اگر اجازت نہ دیں تو جنت البقیع میں دفن کرنا۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے اجازت مانگی گئی تو آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن میں اپنی یہ جگہ عمر رضی اللہ عنہ کو دیتی ہوں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اجازت سے آپ رضی اللہ عنہ کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دفن کیا گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں آرام فرما ہیں۔